ख़वातीन बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक कलीसिया के मजमा में बोल नहीं सकती हैं। मैं किताब मुक़द्दस का अदना सा तालिब इल्म और अंजील मुक़द्दस का छोटा सा मुनाद और खुदावंद यीशु मसीह का हकीर सा बंदा, खुदा बाप और उसके बेटे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। आए हम खुदा की दी हुई अक्ल दनाई और रूल कुद्दस की मदद और रहनुमाई से इसे बाइबल मुक़द्दस में से सीखते हैं। मेरे अज़ीज़ों, सवाल ये है कि क्या हम खुदा के हुक्मों को मानते हैं या उनसे सरकशी करके उन्हें तर्क कर देते हैं। क्योंकि मेरी बहुत सारी खादमा बहनें और खादम भाई अपने मफाद के लिए खुदा के कलाम में आमेज़िश करते हैं, जबकि ख़वातीन के लिए कलीसिया में कलाम सुनाने के मतलब जो कलाम खुदा ने खुद फरमाया और अपने नबियों और रसूलों के ज़रिए लोगों तक पहुँचाया, वो बिल्कुल सादा और वाज़े है, जिसकी तफसीर की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये अलग बात है कि हम इसे समझ कर भी ना समझना चाहें, क्योंकि हम में से कुछ की आँखों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है। मुक़द्दस ईसाया नबी की इस पेशन गोई को खुदावंद यीशु मसीह ऐसे ही खादमों और खादमाओं के लिए फरमा रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि अब भी उनकी समझ में ना आए। मत्ती 13 बाप उसकी 12 ता 16 आयात में खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज़्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूँ कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके हक़ में यसाया की ये पेशन गोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज़ ना समझोगे, और आँखों से देखोगे पर हरगिज़ मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करे और कानों से सुने और दिल से समझें और रुजू लाएं और मैं उनको शफा बख्शूँ। तो मेरे अजीज़ों, आए देखें पौलुस रसूल ख़वातीन के बारे में पहला करंथियों 14 बाप उसकी 34 और 35 आयात में फरमा क्या रहे हैं। औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें, क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं, बल्कि ताबे रहें जैसा तौरात में भी लिखा है। और अगर कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने शौहर से पूछें, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है। मेरे अजीज़ों, पौलुस रसूल ख़वातीन से फरमा रहे हैं कि ख़वातीन कलीसिया के मजमा में खामोश रहें, यानी ऐसा कलीसियाई मजमा जिसमें मर्द और ख़वातीन इकट्ठे हों। ख़वातीन को ऐसे कलीसियाई मजमा में बोलने का हुक्म नहीं। ख़वातीन ऐसे कलीसियाई मजमा में ना ही कलाम सुना सकती हैं और ना ही ऊंची आवाज़ में दुआ कर सकती हैं, बल्कि अपने अपने दिल में दुआ कर सकती हैं। और अगर कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने शौहर से पूछें। और खादमा ख़वातीन के भी शौहर होते हैं, अगर ना भी हों तो भी उनके लिए खुदा का हुक्म है, क्योंकि तमाम ख़वातीन का कलीसिया के मजमा में बोलना और बात करना शर्म की बात है। तो क्या हम में से कुछ ऐसे खादमों को खुदा और खुदा के कलाम का लिहाज और शर्म है, जो इस मामले में ख़वातीन की हौसला अफजाई करते हैं और ये भी कहते हैं कि देखें मेरी बीवी या मेरी बेटी भी खादमा है और कलीसिया में कलाम सुनाती हैं। और बहुत सारी खादमाएँ भी कहती हैं कि हाँ देखें हम भी तो कलीसिया के मजमा में कलाम सुना रही हैं। तो मेरी माँओं, बहनों और बेटियों, ये बात तो आप खुद ही अपने बारे में कह रही हैं, और यहाँ किसी खादम या खादमा के ख्याल या मर्ज़ी की बात नहीं, बल्कि खुदा और खुदा के कलाम की मर्ज़ी की बात है। और क्या खुदा या खुदा का कलाम ये बात कह रहे हैं? मेरे अज़ीज़ों, नहीं, खुदा या खुदा का कलाम ये बात नहीं कह रहे हैं। मुकाशफा 22 बाप उसकी 15 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ऐसे ही लोगों के बारे में फरमा रहे हैं जो बाइबल मुक़द्दस में से झूठी बातों को गढ़ते और सुनाते हैं, और जो उनकी झूठी और खुद से गढ़ी हुई बातों को पसंद करते हैं, वो उस शहर मुक़द्दस ने यरूशलेम से जो आसमान से उतरने वाला है बाहर रहेंगे। मेरी बहनों और
بھائیوں، ہم اپنے مطلب کی آیات تو پڑھتے ہیں اور اپنے مطلب کی تفسیر بھی کر لیتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں، میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ بائبل مقدس اپنی تفسیر آپ ہی کرتی ہے اور اسے کسی بھی عالم فاضل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آئیں پہلا کرنتھیوں کی اگلی 2 آیات 36 اور 37 کا مطالعہ کریں، جن میں پولس رسول واضح طور پر 2 سوال ان خواتین سے کر رہے ہیں جو کلیسیائی مجمع میں کلام سناتی ہیں، اور ان خواتین سے واضح طور پر خدا کے حکموں کی بات کر رہے ہیں، جو نبی یعنی نبوت کرنے والی اور روحانی یعنی اپنے اندر روح القدس رکھنے والی خواتین اور خادمائیں ہیں۔ اور پھر 38 آیت میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نہ جانے تو نہ جانے، کیا خدا کا کلام تم میں سے نکلا یا صرف تم ہی تک پہنچا ہے؟ اور اگر کوئی اپنے آپ کو نبی یا روحانی سمجھے تو یہ جان لے کہ جو باتیں میں تمہیں لکھتا ہوں وہ خداوند کے حکم ہیں، اور اگر کوئی نہ جانے تو نہ جانے۔ تو میرے عزیزو، پولس رسول کے ان سوالوں کا جواب تو تقریباً ہم سب جانتے ہیں کہ خدا کا کلام نہ ہی کسی خاتون میں سے نکلا اور نہ ہی کسی خاتون تک پہنچا یا نازل ہوا کہ وہ کلیسیا کے مجمع میں کلام سنائے۔ جہاں تک میں نے روح القدس کی مدد سے بائبل مقدس کا مطالعہ کیا، خدا کا کلام خدا میں سے نکلا اور ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور اسی کلام کو خدا نے اپنے نبیوں اور بندوں پر نازل کیا، اور خدا نے زمانہ کے آخر میں اپنے ہی کلام کو مجسم کر کے اپنے بیٹے کی صورت میں دنیا میں بھیجا، اور اخیر زمانہ میں اپنے بیٹے اور رسولوں کے ذریعے کلام کیا۔ اور اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ کیا خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں میں سے کسی خاتون کو چنا اور کسی خاتون کو اپنے شاگردوں کے ساتھ کلام کی منادی کے لیے بھیجا، یا بائبل مقدس میں کسی خاتون نے کسی بھی جگہ پر کھڑے ہو کر کلام سنایا؟ اب شاید آپ کہیں گے کہ اس زمانہ یا دور میں یہ ممکن نہیں تھا، اب جدید دور ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا کا کلام دور یا زمانوں میں قید نہیں ہے، بلکہ دور اور زمانے اس میں قید ہیں۔ اس لیے خواتین کے لیے خدا کے جو بھی حکم ہیں وہ آج بھی قائم ہیں اور قائم رہیں گے، کیونکہ خدا کا کلام اور خداوند یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہیں، اور خدا کے یہ حکم خدا باپ کی سچی اور مقدس کتاب مقدس میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ کسی رسالے یا اخبار میں نہیں لکھے ہوئے ہیں کہ جنہیں کوئی دور، زمانہ یا انسان ختم یا تبدیل کر سکے، اور یہ خدا کے حکم ہے جو قیامت تک، جب تک خدا باپ کا بیٹا خداوند یسوع مسیح دوبارہ آ نہیں جاتا، قائم رہیں گے۔ اس لیے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنے آپ کو نبی یا روحانی سمجھے تو یہ جان لے کہ جو باتیں میں تمہیں لکھتا ہوں وہ خداوند کے حکم ہیں۔ تو اب اگر کوئی نہ مانے تو پھر نہ مانے۔ اور دوسرا تموتھیوس 3 باب اس کی 5 تا 7 آیات ایسے خادموں اور خواتین کے بارے میں جو خدا کے حکموں کو نہیں مانتے ہیں اور طرح طرح کی خواہشوں کے بس میں ہیں، پولس رسول فرما رہے ہیں وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ ایسوں سے بھی کنارہ کرنا۔ انہی میں سے وہ لوگ ہیں جو گھروں میں دبے باؤں گھس آتے ہیں اور ان ششوری عورتوں کو قابو میں کر لیتے ہیں جو گناہوں میں دبی ہوئی ہیں اور طرح طرح کی خواہشوں کے بس میں ہیں، اور ہمیشہ تعلیم پاتی رہتی ہیں مگر حق کی پہچان تک کبھی نہیں پہنچتی۔ اور جس طرح ینیس اور یمبرس نے موسیٰ کی مخالفت کی تھی، اسی طرح یہ لوگ بھی حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ ایسے آدمی ہیں جن کی عقل بگڑی ہوئی ہے اور وہ ایمان کے اعتبار سے نامقبول ہیں۔ پولس رسول اوپر والی آیات میں فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں اور ہمیشہ ان کی تعلیم بھی پاتے ہیں اور ہمیشہ ان باتوں کی تعلیم بھی پاتے ہیں، لیکن اس جہان کے خدا کے ان کی عقلوں کو اندھا کرنے کی وجہ سے وہ حق کی پہچان تک کبھی نہیں پہنچتے۔ اور کلام خدا کے مطابق یہ ایسے ہیں جن کی عقل بگڑی ہوئی ہے، اسی لیے یہ لوگ حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور لوکا کی انجیل 8 باب اس کی 1 تا 3 آیات میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح اور اس کے رسولوں کے ساتھ خواتین ضرور تھیں،
لیکن وہ اپنے مال سے اور اپنے کام سے ان کی خدمت کرتی تھیں۔ تھوڑے عرصہ کے بعد یوں ہوا کہ وہ منادی کرتا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا ہوا شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھرنے لگا، اور وہ 12 اس کے ساتھ تھے۔ اور بعض عورتیں جنہوں نے بری روحوں اور بیماریوں سے شفا پائی تھی، یعنی مریم جو مگدلینی کہلاتی تھی، جس میں سے 7 بدروحیں نکلی تھیں، اور یوآنا ہیرودیس کے دیوان خوزہ کی بیوی، اور سوسنا اور بتھیری اور عورتیں بھی تھیں جو اپنے مال سے ان کی خدمت کرتی تھیں۔ تیتس 2 باب اس کی 3 تا 5 آیات میں پولس رسول فرما رہے ہیں کہ ایسی خواتین جو خادمائیں ہیں اور کلام سنانا چاہتی ہیں، ایسی خواتین خادمائیں اور بوڑھی خواتین جن کی وجہ مقدسوں کی سی ہو، وہ خواتین کے کلیسیا مجمع یا جماعت میں خواتین کو سکھائیں اور تعلیم دیں تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو۔ اسی طرح بوڑھی عورتوں کی بھی وجہ مقدسوں کی سی ہو، تہمت لگانے والی اور زیادہ میں پینے میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ اچھی باتیں سکھانے والی ہوں، تاکہ جوان عورتوں کو سکھائیں کہ اپنے شوہروں کو پیار کریں، بچوں کو پیار کریں، اور متقی اور پاک دامن اور گارگا کاروبار کرنے والی اور مہربان ہوں، اور اپنے اپنے شوہروں کے تابع رہیں تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو۔ تو آئیں دیکھیں کہ مزید خواتین کے بارے میں پولس رسول مقدس تموتیس سے 1 تموتیس 2 باب اس کی 8 تا 14 آیات میں فرما رہے ہیں، بس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصہ اور تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کریں۔ اسی طرح عورتیں حیادار لباس سے شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سنواریں، نہ کہ بال گوندنے اور سونے اور موتیوں اور قیمتی پوشاک سے، بلکہ نیک کاموں سے، جیسا خدا پرستی کا اقرار کرنے والی عورتوں کو مناسب ہے۔ عورت کو چپ چاپ کمال تابع داری سے سیکھنا چاہیے، اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے، بلکہ چپ چاپ رہے، کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا، اس کے بعد ہوا، اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی۔ تو اوپر والی آیات میں پولس رسول مقدس تموتیس سے بھی فرما رہے ہیں کہ خواتین اجتماعی کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں، اور خواتین نہیں بلکہ مرد ہر جگہ کلیسیا اور عام مجمع میں پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کریں، اور خواتین کلیسیا یا عام مجمع میں اپنے اپنے دلوں میں دعا کیا کریں۔ اور میرے کچھ خادم بھائیوں کا کہنا ہے کہ خادم اور خواتین خادمائیں کیسا بھی لباس پہنیں اور میک اپ کریں، لیکن آپ خواتین خادماؤں اور خادموں پر بات نہ کریں۔ تو میرے بھائی، یہ بات تو آپ خدا سے کریں جس نے یہ کلام نازل کیا، اور یہ باتیں آپ خدا نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے بائبل مقدس میں لکھوائیں کہ خواتین حیا دار لباس پہنیں اور شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سنواریں، نہ کہ بال گوندنے اور سونے اور موتیوں اور قیمتی پوشاک سے اپنے آپ کو سنواریں۔ اور خواتین کے لباس اور سنگار کے بارے میں پطرس رسول بھی 1 پطرس اس کے 3 باب کی شروع کی آیات میں خواتین سے فرما رہے ہیں کہ خواتین کا سنگار ظاہری نہ ہو، یعنی سر گوندنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا، بلکہ خواتین کی باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ کیونکہ اگلے زمانہ میں بھی خدا پر امید رکھنے والی مقدس خواتین اپنے آپ کو اسی طرح سنوارتیں اور اپنے اپنے شوہر کے تابع رہتی تھیں، چنانچہ سارہ ابراہیم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی تھی۔ اگر آج بھی خواتین نیکی کریں اور کسی ڈراوے سے نہ ڈریں تو اس کی بیٹیاں ہوئیں۔ اور میرے کچھ زیادہ پڑھے لکھے اور خود کو بڑا سمجھنے والے خادم بھائی اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو گریجویٹ نہیں یا جنہوں نے بائبل کالج سے تعلیم نہیں پائی، انہیں خدا کے خادم نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائی، یہ بات بھی آپ خدا ہی سے کہیں، کیونکہ خدا باپ کے خادم کلام خدا کے مطابق دنیا سے تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے۔ اب یہاں میں دنیاوی تعلیم کے بالکل بھی خلاف نہیں ہوں، کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے، اور روحانی تعلیم بھی ضروری ہے۔ اور میں نے بھی باہر گلی میں دروازوں کے آگے تھڑوں، فٹ پاتھ پر بیٹھے کم پڑھے لکھے اور ان پڑھ بزرگوں کے سوالوں سے سیکھا ہے، کیونکہ ان کے سوال میرے اندر تجسس اور جستجو پیدا کرتے تھے،
جس سے میں خدا کی دی ہوئی عقل و دانائی سے اور روح القدس کی مدد اور رہنمائی سے بائبل مقدس میں سے ان سوالوں کی تحقیق و تفتیش کر کے خود بھی سیکھتا تھا اور انہیں ان کے سوالوں کے جواب بھی دیتا تھا، اور اب تک سیکھ رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ میں نے استادوں سے بھی سیکھا ہے، لیکن ایسے استادوں سے جنہوں نے بائبل مقدس کو پڑھا اور جو خدا سے تعلیم یافتہ ہیں، یعنی جن کے اندر خدا کا روح ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اندھے کو اندھا راہ دکھائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے۔ اور خدا سے تعلیم یافتہ ہونے کی بابت خدا نے یسایہ 54 باب اس کی 13 آیت میں یسایہ نبی کے ذریعے یہ پیشن گوئی کی، اور تیرے سب فرزند خداوند سے تعلیم پائیں گے اور تیرے فرزندوں کی سلامتی کامل ہوگی۔ اور یوحنا 6 باب اس کی 45 اور 46 آیات میں خداوند یسوع مسیح بھی اس بارے میں فرما رہے ہیں۔ نبیوں کے صحیفوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے۔ جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا ہے وہ میرے پاس آتا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے، مگر جو خدا کی طرف سے ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے۔ اور پھر پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کی 13 تا 16 آیات میں بھی پولس رسول اس کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں، اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں، مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں، اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے، مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ خدا کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے، مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ اور بائبل مقدس کے مطابق بے شک جو شخص پڑھا لکھا یا گریجویٹ خادم نہ بھی ہو، پر وہ خدا کے کلام کو جانتا ہو اور خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہو، جس کی گفتار، اخلاق اور کردار اچھا ہو، جس کے اندر ابلیس کی طرح تکبر اور گھمنڈ نہ ہو، جاہل وہ نہیں، بلکہ وہ شخص جو پڑھا لکھا یا گریجویٹ اور بائبل کالج سے تعلیم یافتہ خادم ہی کیوں نہ ہو، پر وہ جانتا کچھ بھی نہ ہو اور خدا کے حکموں پر عمل نہ کرتا ہو، جس کی گفتار، اخلاق اور کردار بھی اچھا نہ ہو، جس میں ابلیس کی طرح تکبر اور گھمنڈ ہو، اصل میں جاہل وہ ہے۔ آئیں دیکھیں کہ پرانے عہد نامہ میں آدم اور حوا کی نافرمانی کے فوراً بعد خدا نے جو حکم حوا کو دیا تھا، جسے پیدائش 3 باب اس کی 16 آیت میں خدا فرما رہے ہیں۔ پھر اس نے عورت سے کہا کہ تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنیں گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اب یہاں حکومت کا مطلب یہ نہیں کہ مرد اپنی بیوی پر ظلم کرے یا اسے مارے پیٹے، بلکہ وہ اپنی بیوی کی عزت اور حفاظت کرے اور اس سے محبت کرے۔ اور خدا کا بیویوں کے بارے میں حکم ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے تابع اور ان کے حکم میں رہیں، کیونکہ وہ گھر کے سربراہ ہیں اور اپنی اپنی بیوی کا سر ہیں۔ لیکن خواتین نے خدا کے ان حکام سے انحراف کیا اور وہ خود کو گھر کی سربراہ سمجھنے لگیں اور اپنے شوہروں پر حکومت کرنے لگیں، اور ان کی اس گمراہی کے پیچھے بھی خدا کے خادموں اور پیشواؤں کا ہاتھ تھا، جس کی وجہ سے پرانے عہد نامہ ہی میں خدا یسایہ 3 باب اس کی 12 آیت میں یسایہ نبی کے ذریعہ سے اپنے لوگوں سے فرما رہے ہیں، میرے لوگوں کی یہ حالت ہے کہ لڑکے ان پر ظلم کرتے ہیں اور عورتیں ان پر حکمران ہیں۔ اے میرے لوگوں، تمہارے پیشوا تم کو گمراہ کرتے ہیں اور تمہارے چلنے کی راہوں کو بگاڑتے ہیں۔ میرے عزیزو، پرانے عہد میں بھی خدا کے کاہن اور پیشوا خدا کے لوگوں کو گمراہ کرتے اور ان کی راہوں کو بگاڑتے تھے، اور آج بھی خدا کے کچھ خادم ایسا ہی کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائی، یہ بات بھی آپ خدا ہی سے کہیں کہ وہ اپنے چند ایسے خادموں اور پیشواؤں کو جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں غلط کیوں کہہ رہے ہیں۔ اور نئے عہد نامہ میں بھی دوسرا پطرس 2 باب اس کی 1 تا 3 آیات میں پطرس رسول فرما رہے ہیں، جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے، جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے
اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا، اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے، اور بتھیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے، جن کے سبب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی، اور وہ لالچ سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے، اور جو قدیم سے ان کی سزا کا حکم ہو چکا ہے اس کے آنے میں کچھ دیر نہیں، اور ان کی ہلاکت سوتی نہیں۔ میرے عزیزوں، میں خواتین کی آزادی کے بالکل بھی خلاف نہیں، کیونکہ میری ماں، بہنیں اور میری بیوی اور بیٹیاں بھی خاتون ہیں جن سے مجھے بہت محبت ہے، اور میں ان کی اور باقی تمام خواتین کی بھی بہت عزت کرتا ہوں۔ خواتین اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام بھی کر سکتی ہیں، اور بائبل مقدس کے مطابق خادمہ بھی بن سکتی ہیں، لیکن کلام خدا کے مطابق اپنی اپنی حدود میں رہ کر وہ خواتین کو کلام پڑھا اور سکھا بھی سکتی ہیں، اور وہ اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر سکتی ہیں، اپنے گھر کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ ان کی خدمت اور عزت مردوں سے کسی طرح کم نہیں، اور خواتین اپنی کلیسیاؤں کے لیے، خادموں کے لیے، خاندانوں کے لیے، اپنے اپنے شوہر کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے حاکموں اور اداروں کے لیے دعا کر سکتی ہیں، روزے رکھ سکتی ہیں۔ لیکن ابلیس کو خواتین کا یہ تقدس اور شوہروں کے حکم میں رہنا اور ان سے ڈرنا نامنظور ہے۔ اسی طرح زیادہ تر مرد بھی اپنی اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتے، اس سے محبت نہیں کرتے اور وفاداری نہیں کرتے، اور ابلیس نے زیادہ تر خواتین کو برابری کا غلط جھانسا دے کر ورگلاتے ہوئے اسے اس کے فطری مقام سے اٹھا کر مرد کی صف میں لا کھڑا کیا، تاکہ وہ گھریلو ذمہ داریوں کو بھول کر تلخی حیات کے گھونٹ بڑھتی رہے، جبکہ خدا نے بائبل مقدس میں خواتین کو مردوں کے برابر درجہ اور عزت دی ہے، جس کے بارے میں پولس رسول 1 کرنتھیوں 11 باب میں فرما رہے ہیں۔ تو بھی خداوند میں نہ خاتون مرد کے بغیر ہے، نہ مرد خاتون کے بغیر، کیونکہ جیسے خاتون مرد سے ہے ویسے ہی مرد بھی خاتون کے وسیلہ سے ہے، مگر سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں۔ تم آپ ہی انصاف کرو، کیا خواتین کا بے سر ڈانکے خدا سے دعا کرنا مناسب ہے؟ لیکن اگر کوئی ہوشتی نکلے تو یہ جان لے کہ نہ ہمارا ایسا دستور ہے، نہ خداوند کی کلیسیاؤں کا۔ اور خواتین کے لیے سب سے بڑی عزت کی بات یہ بھی ہے کہ وہ ماں ہیں، اور جس ماں نے اپنے تقدس، عزت و مرتبے اور فرائض کا خیال رکھا، کلام مقدس پڑھا، پھر خدا اس کو اپنی بادشاہی اور ابدیت میں ضرور داخل کر کے اسے وہاں بھی مردوں کے برابر درجہ دے گا، کیونکہ وہاں سب برابر ہوں گے، جس کے لیے پولس رسول گلاطیوں 3 باب اس کی 26 تا 28 آیات میں فرماتے ہیں، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ میرے عزیزو، کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ خدا نے باغ کے درمیان میں نیک و بد کی پہچان کا درخت کیوں لگایا؟ خدا تو خدا ہے، کائنات کو تخلیق کرنے والا، وہ چاہتا تو وہ اس درخت کو لگاتا ہی نہ، لیکن خدا جس نے انسان کو بنایا اسے انسان سے بہت محبت تھی، اور خدا چاہتا تھا کہ انسان بھی خدا کی محبت کو محسوس کرے اور خدا کے خوف میں رہے اور خدا کے حکموں کو مانے۔ اور یہاں خوف کا مطلب دہشت نہیں بلکہ محبت اور احترام ہے۔ مثلا جیسے ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کی حکم عدولی نہ کریں، اور یہ ان کی محبت اور احترام کا خوف ہوتا ہے جس میں دہشت نہیں ہوتی۔ ہم ان کی بات دلی محبت سے ماننے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور خدا چاہتا تھا اور چاہتا ہے کہ انسان اس کی محبت کے خوف میں رہ کر اس کے حکم پر عمل کرنے کی پوری کوشش اور جدوجہد کرے، اور یہی خداوند خدا کو پسند ہے۔ لیکن ہم انسانوں میں سے زیادہ تر انسانوں کا خدا سے محبت کرنا تو دور کی بات ہے، وہ خدا کی محبت کو محسوس بھی نہیں کرتے۔ اور ہوا جسے خدا نے آدم کی مددگار بنایا تھا، اور خدا نے اسے طبعی لحاظ سے نرم اور نازک طبیعت اور دل کی حساس بنایا تھا، اور دل کا حساس ہونا تو بہت اچھا ہے،
لیکن وہ اپنی حساس طبیعت کی وجہ سے جلد ہی ابلیس کے بہکاوے میں آ گئی، کیونکہ اس نے پھل کھانے سے پہلے آدم سے مشورہ نہ کیا، اور آدم نے بھی اس کی بات مان کر پھل کھا لیا، اور آدم نے بھی پھل کھانے سے پہلے خدا سے نہ پوچھا، اور نہ ہی دونوں نے خدا کے آگے اپنی اس غلطی کا اقرار کیا، بلکہ ایک دوسرے پر ہی الزام لگایا۔ اگر وہ اپنی اپنی غلطی کا اقرار کر لیتے تو خدا معاف کر دیتا۔ اور آج بھی زیادہ تر خواتین اپنی نرم و نازک طبیعت اور دل کے حساس ہونے کی وجہ سے جانے انجانے میں ابلیس کے جانسے اور بہکاوے میں آ کر خدا کے حکم کو رد کر رہی ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی غلطی کا اقرار کر کے اسے ترک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح خدا باپ کے دائیں ہاتھ ہماری شفاعت کے لیے بیٹھے ہیں، اور یہی خدا باپ کا رحم اور خداوند یسوع مسیح کا فضل ہے۔ میرے عزیزو، آدم اور حوا نافرمانی سے پہلے جس وقت تک انہیں گناہ کی پہچان نہیں تھی، اس وقت تک وہ جلالی بدن میں تھے اور خدا سے روبرو ملتے اور باتیں کرتے تھے۔ لیکن ابلیس کے سانپ کے ذریعہ سے بہکانے پر پہلے حوا نے اور پھر آدم نے نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھا لیا، جسے کھانے سے خدا نے منع کیا تھا، جس سے ان کا جلالی بدن تبدیل ہو گیا اور وہ اپنے آپ کو ننگا محسوس کرنے لگے، کیونکہ خدا کا حکم توڑنے کے باعث وہ گنہگار اور ناپاک ہو گئے تھے، اور اس لیے خدا نے انہیں باغ عدن سے نکال دیا۔ کیونکہ خدا پاک ہے، اس لیے اس کی بادشاہی جنت بھی پاک ہے۔ اور اسی بات کو لے کر 2 کرنتھیوں 5 باب اس کی 1 تا 6 آیات میں پولس رسول دوبارہ اپنے آسمانی گھر سے ملبس ہونے کے لیے فرما رہے ہیں، جس سے ہم ننگے نہ پائے جائیں، جس کے لیے خدا نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں روح بیانہ میں دیا ہے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمہ کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے۔ چنانچہ ہم اس میں کہراتے ہیں اور بڑی آرزو رکھتے ہیں کہ اپنے آسمانی گھر سے ملبس ہو جائیں، تاکہ ملبس ہونے کے باعث ننگے نہ پائے جائیں، کیونکہ ہم اس خیمہ میں رہ کر بوجھ کے مارے کراتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ لباس اتارنا چاہتے ہیں بلکہ اس پر اور پہننا چاہتے ہیں، تاکہ وہ جو فانی ہے زندگی میں غرق ہو جائے۔ اور جس نے ہم کو اس بات کے لیے تیار کیا وہ خدا ہے، اور اسی نے ہمیں روح بیانہ میں دیا، پس ہمیشہ ہماری خاطر جمع رہتی ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں خداوند کے ہاں سے جلا وطن ہیں، اور خدا کی بادشاہی اور جنت فردوس میں بیاہ شادی نہیں ہوں گے، کیونکہ جب بیاہ شادی نہیں ہوں گے تو اس لیے بچے بھی نہیں ہوں گے۔ جس طرح آدم اور حوا نافرمانی سے پہلے فرشتوں کی مانند تھے، اس لیے ان کی اولاد نہیں تھی، کیونکہ لوکا 20 باب اس کی 34 تا 36 آیات میں خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ اس جہان کے فرزندوں میں تو بیاہ شادی ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس جہان کو حاصل کریں اور مردوں میں سے جی اٹھیں، ان میں بیاہ شادی نہ ہوگی، کیونکہ وہ پھر مرنے کے بھی نہیں، اس لیے کہ وہ فرشتوں کے برابر ہوں گے اور قیامت کے فرزند ہو کر خدا کے بھی فرزند ہوں گے، اور وہاں کوئی بھی ناپاک کام نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی ناپاک چیز کھائی یا پی جائے گی، کیونکہ مکاشفہ 21 باب اس کی 27 آیت کے مطابق خدا کی جنت فردوس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گڑھتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برا کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں سب آدم اور حوا کی نافرمانی سے پہلے کی طرح جلالی بدن میں ہوں گے اور خدا کو روبرو دیکھیں گے، جس کے بارے میں فلپیو 3 باب اس کی 20 اور 21 آیات میں پولس رسول فرما رہے ہیں، مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں۔ وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے، ہماری پست حالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا۔ اور میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، میری آپ سب سے التماس ہے کہ مرد و خواتین کے لیے بائبل مقدس میں جو خدا کے حکم ہیں ہم ان سے منحرف نہ ہوں، تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔
خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنی سلامتی اور اطمینان میں رکھے، آمین۔